अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है जिस पे बात करूँगा कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान बन गया है जिसने सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। और इसके बाद सूडान की जंग में पाकिस्तान ने पांसा ही पलट दिया, इस पे बात होगी। और कितना सूडान को नुकसान हुआ है एक कमज़ोर फौज रखने की वजह से, इसीलिए इस पे बात करूँगा कि ताकतवर फौज क्यों मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी है। अगर फौज ताकतवर है तो मुल्क महफूज है, फौज कमज़ोर है तो मुल्क गैर महफूज है। अब तक कितने लोगों को सूडान में शहीद कर दिया गया, औरतों बच्चों को फांसियां दी गई, उनको शहीद किया गया काबज़ फौज ने, इस पे बात होगी। और इस काबज़ फौज के पीछे कौन कौन से ममालिक हैं, इस पे बात होगी। और चीन और इंडिया में खौफनाक जंग छिड़ गई, इसकी वजह क्या है? आया ये जो ट्रंप के साथ मायदा हुआ है इंडिया का अमेरिका के साथ, ये वजह है या कोई और वजह है, इस पे बात होगी। तो सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरा व्लॉग सुनते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और ग्रुपों में शेयर भी करते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हम सब एक फैमिली हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। हम क्योंकि ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, मैं एक 76 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, कमज़ोर हूँ, बुजुर्ग हूँ। आप सब के तावन के बगैर मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। ये आप सब का अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का, फिर आप सब के करम नवाजी है, मेहरबानी है जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे लिए टाइम निकालते हैं। मैं भी आप सब से वादा करता हूँ कि इतनी खबर होगी तो इतनी ही दूंगा, उसमें झूठ शामिल करके इतना नहीं करूंगा जैसे ये आजकल के कर रहे हैं। मैं 1976 से सहाफत की फील्ड में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नुवाए वक्त अखबार से स्टार्ट किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आरफ निज़ामी साहब हैं जो नुवाए वक्त अखबार के मालिक भी हैं। और उसके बाद नुवाए वक्त तो नहीं रहा है, प्रिंट मीडिया में मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए नाकाम हो गया था कि वहाँ पे एक लिखा हुआ पर्चा दे दिया जाता था कि इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आलमी ताकतों का वो गोद में लिया हुआ बच्चा है, जो उसको हदायत पीछे से मिलती है वही वो झूठ आवाम को बता रहा होता है, 99% झूठ। फिर अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दिया जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को सच बता सकता हूँ। तो जो ग्रुपों में शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। जो नहीं करते हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और आज जुम्मे का मुबारक दिन है और 27वीं तरमीम भी आने वाली है, इसमें इस पे भी मुख्तसर सी या इसका व्लॉग कल कर लूँगा अलग सा। तो अब कोशिश करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें, ग्रुपों में शेयर कर दिया करें
اور ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، پوری دیکھ لیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جی، کہ دیکھیں کتنی ٹرمپ نے کوشش کی، آرمی چیف کو الگ سے بلایا اور اس کے بعد آرمی چیف کو الگ سے بلایا، اس کو لالچ دی، لیکن وہ علی کا شیر تھا، فاطمہ کا لال تھا، نہیں بکا۔ اس کے بعد شہباز شریف کو الگ سے بلایا، اس کو بے حساب لالچ دی، وہ بھی نہیں بکا۔ الحمدللہ وہ تو نواز شریف فیملی کی خاصیت رہی ہے کہ یہ کبھی زندگی میں بکیں گے نہیں۔ یہ کوئی عمران پوڈری نہیں ہے جو فوراً بک جائے گا، یہ پیچھے سے مضبوط خاندان چلا آ رہا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ کھرب پتی تھا۔ یوتھ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ دولت بنائی ہے حکومت کے دوران، تو یہ جس وقت آئے تھے اس وقت بھی یہ فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک تھے۔ لیکن قوم یوتھڑ کو میں اب کیا کہوں، ان کے بارے میں وہ بالکل درست 100% شیر افضل مروت نے بالکل درست 200% درست کہا ہے کہ ان کی پیدائش میں پورے محلے کی مشترکہ کوششیں شامل ہوتی ہیں، تب جا کے ایک یوتھیا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں تو اور کس کے بنیں گے؟ تو اب اللہ کا شکر ہے جی کہ چین اور امریکہ اور چین کے بعد تیسرا ملک پاکستان بن گیا ہے جس نے سمندر کے اندر سے بھی تجربہ کر لیا ہے سپر سونک میزائل کا۔ اب تینوں جگہوں سے پاکستان آپریٹ کر سکتا ہے، سپر سونک میزائل رکھنے والا پہلا ملک بن گیا، اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جا کے لگتا پہلے ہے، آواز بعد میں آتی ہے، کیونکہ یہ آواز کی رفتار سے 100 گنا زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ اللہ ڈاکٹر قدیر خان کو جنت عطا کرے، ان کی آخرت بہتر کرے۔ اس نے دنیا میں اس کے ساتھ بہت زیادتیاں مشرف کی، اللہ دنیا آخرت میں بھی اس کا بیڑا غرق کرے۔ مشرف نے جتنا تکلیف ڈاکٹر قدیر خان کو دی ہے اتنی کسی نے نہیں دی ہے۔ جو اب بھی مشرف کی حمایت کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ ان کا بھی بیڑا غرق کرے۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس ملک کے دشمنوں کو ان کی نسلوں سمیت نیست و نابود کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ 15,000 کلومیٹر کی رینج والا میزائل کا بھی تجربہ بلوچستان میں کر لیا گیا، سمندر کے اندر اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ کراچی کے پاس، کراچی سے آگے بحیرہ عرب میں سمندر کی حدود کے اندر کی، کیونکہ اس کی رینج اتنی زیادہ تھی نا کہ وہ اس کے سمندر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ 15,000 کلومیٹر تک رینج رکھنے والے میزائل بھی اب پاکستان کے پاس آ گئے ہیں، اور اس میں اب پوری دنیا ان میزائلوں کے نشانے پہ امریکہ سمیت آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے، اور اللہ بھلا کرے آفت سید عاصم منیر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، جنہوں نے ملک کے دفاع کو اتنا مضبوط کیا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس میں زرداری صاحب بھی شامل ہیں، اس میں بلاول بھی شامل ہے، اس میں سارے شامل ہیں، جتنے بھی لوگ شامل ہیں، چند غداروں کو چھوڑ کے۔ اب پی ٹی آئی کی میں آپ لوگوں کو اس کا چہرہ، آپ لوگوں کے سامنے اصل چہرہ لے کے آتا ہوں۔ دیکھیں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، پی ٹی آئی نے انڈیا کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، پوسٹیں کی انڈیا کی حمایت میں، پاکستان کے مخالف، فوج کے مخالف، فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کی ان مردودوں نے، اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ پھر کشمیریوں کو ورگلانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کشمیر کی نوجوان نسل ایسی بیوقوف نسل ہے، وہ ورگلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں سردار امان جیسے وہ ایکشن کمیٹی کے سارے غدار شامل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو بی ایل اے والے ہیں اور ٹی ٹی پی والے ہیں اور افغانی ہیں، یہ بھی شامل ہے پاکستان کو کمزور کرنے میں۔ افغانیوں کو تو خیر
فوج نے اب نانی یاد کرا دی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ چین اور سوڈان کا چلے پہلے کر لیتا ہوں، چین کا بعد میں آتا ہوں۔ سوڈان نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ JF تھنڈر بلاک 3 خریدے گا جہاز۔ کافی بڑا سودا ہو گیا ہے، آذربائیجان کے بعد یہ دوسرا بڑا سودا ہوا ہے۔ تو اب آرمینیا کے پائلٹ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پاکستان سے ٹریننگ دلائی جائے۔ ان کے پائلٹ یہاں پہنچ بھی گئے ہیں ٹریننگ کے لیے، اور آرمینیا کے لوگوں کو بھی انہوں نے پہلے آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوتی رہتی تھی نا، تو وہ پاکستان سے تھوڑا دور تھا، لیکن اب الحمدللہ انہوں نے بھی پاکستان سے تعاون مانگ لیا ہے۔ یورپ پورا اس وقت پاکستان کے ساتھ پاکستانی اسلحے میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے سب۔ تو اس کے بعد یہ سب کمال ہے تو فوج کا ہے، کیونکہ 78 سالوں میں یہ پہلا آرمی چیف آیا ہے جو ملک کا وفادار ہے، جو امریکہ کا یا عالمی طاقتوں کا یا روس کا یا انڈیا کا وفادار نہیں ہے۔ اس سے پہلے امریکہ سے ایک فون آتا تھا تو عمران خان اٹھا کے پائلٹ بحفاظت چائے شائے پلا کے کھانا شانا کھلا کے انڈیا کے حوالے کر دیتا تھا، ہار پہنا کے گلے میں کہ بھائی آپ ہماری عوام کو مارنے آئے تھے، آپ کی بڑی مہربانی، ہم آپ کو عزت کے ساتھ واپس کر رہے ہیں، ہار شار پہنا کے۔ تو یہ غدار کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی یہودی ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ۔ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھ لیں۔ جاپان کی کہانی، مصنف حکیم محمد سعید، یہ ہمدرد دواخانے والا، ہمدرد یونیورسٹی والا، ہمدرد فاؤنڈیشن والا، سابقہ گورنر سندھ۔ تو دیکھیے آج کل جو گورنر کی سیٹ پہ چمڑ جاتا ہے نا، وہ جب تک مر نہ جائے یا اس کا ٹرم پورا نہ ہو جائے وہ نہیں اٹھتا ہے۔ حکیم سعید کو تیسرے دن پتہ چلا کہ اس کے مریضوں کو سکوٹی والے آگے نہیں آنے دے رہے ہیں، تو اس نے معذرت کر کے نواز شریف سے تو ریزائن کر دیا تھا گورنرشپ سے کہ میرے مریضوں کو تکلیف نہ ہو، جو بیمار لوگ آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تھے اصل لوگ۔ حکیم سعید نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا 40 سال پہلے، اس وقت یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کہ ایک پاکستانی لڑکے عمران احمد نیازی کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے یہودیوں نے، اور اس کو خربوں ڈالر دیے جا رہے ہیں، اس کو مشہور کروایا جائے گا، اس کو کرکٹ میں لایا جائے گا، اسی کے تھرو ورلڈ کپ جتوایا جائے گا، پھر اس کی کھرب پتی یہودن کے ساتھ شادی کی جائے گی، پھر اس کو اسلام آباد میں بڑا سا گھر بھی بنا کے دیا جائے گا، اور پھر اس کے بچوں کو بھی یہودی پالیں گے، پھر اسی کے تھرو اس کو پارٹی سیاسی بنا کے دیں گے، اس پارٹی کو مشہور کرنے کے لیے خربوں ڈالر میڈیا کو کھلائیں گے، اور پھر اس کو حکومت میں لائیں گے، پھر اسی کے تھرو پاکستان کو تباہ کروائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے یا نہیں؟ یہ اللہ بھلا کرے باجوہ صاحب کا کہ وہ بلا کرپشن میں ملوث تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن غدار نہیں تھا۔ اس نے ملک کو بچا لیا، ایٹمی صلاحیت کو بچا لیا کہ اس کی حکومت ختم کر کے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے کہ سوڈان کے پاس کمزور فوج تھی نا، کہ سوڈان میں جو اس میں 2 ممالک کے نام آ رہے ہیں، اس میں ایک دبئی کا نام آ رہا ہے۔ دبئی کو وہاں کی مسجدوں سے لوگ بدوائیں دے رہے ہیں، کہ دبئی کا نام آ رہا ہے کہ دبئی امریکہ کے کہنے پہ باغیوں کو اسلحہ دے رہا ہے، اور اب پاکستان کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا معاہدہ کیا، اس میں جہاز بھی دیے جائیں گے JF تھنڈر، ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، الخالد ٹینک دیے جائیں گے، اور کافی سارا اسلحے کا کافی بڑا سودا ہو گیا ہے۔ روس پہلے سے ہی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ سونا نکال رہا ہے، سونے کی کانوں میں کام کر رہا ہے روس، اور امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ کسی طرح روس کو وہاں سے نکالا جائے اور میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں۔ تو یہ مفادات کی جنگ ہوتی ہے، یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، سمندر سے نکل آیا ہے نا۔ تو لیکن
امریکہ نے بہت کوشش کی پاکستان کو چین کے خلاف کھڑا کرنے کی، آفت صاحب کو خریدنے کی، شہباز صاحب کو خریدنے کی، نہیں بکے جب تو مجبور ہو کے بے بس ہو کے تو پھر اس نے جا کے انڈیا سے معاہدہ کر لیا۔ ورنہ یوتھڑ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو لالی پاپ دیا اور ان سے معاہدہ کر لیا۔ یہ تمہارا دادا جو ہے نا، یہ پہلے پاکستان کے پاس ہی آیا تھا، پاکستان کی منتیں کی تھی۔ جب پاکستان نہیں چین کے خلاف کھڑا ہوا تو تب بے بس ہو کے وہ جا کے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ سوڈان بھی مضبوط فوج بن جائے گی، ان کے فوجیوں کو بھی پاکستان ٹریننگ دے گا، اور الحمدللہ دفاعی معاہدہ اس کے ساتھ بھی، اسلحے کا معاہدہ تو ہو گیا ہے، انشاءاللہ دفاع کا معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے قریب۔ پوری دنیا پہ ایک مرتبہ حکومت کرے گا پاکستان، یہ میری بات آج آپ لکھ لیں۔ میں تو 76 سال کا بزرگ ہوں، پتہ نہیں اس وقت تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ میری باتیں اس وقت آپ لوگوں کو یاد آئیں گی۔ تو پاکستان کو اللہ نے لیڈ کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے پوری دنیا کے۔ یہاں سے دیکھیں فتنوں کا دور آ چکا ہے، قیامت کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، ایمانداری جا چکی ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ جا رہا ہے۔ آخر میں قرآن پاک جائے گا، سب سے آخر میں جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، تو قیامت کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، دجال آنا باقی ہے۔ یہی فوج جائے گی لڑتی ہوئی نا، فتوحات کرتی ہوئی شام میں پھر آفت صاحب شہید ہو جائیں گے، پھر وہاں اس فوج کی قیادت کریں گے مہدی علیہ السلام، پھر وہ دمشق میں شہید ہوں گے، تو اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ہاتھوں مہدی علیہ السلام کی شہادت ہوگی، تو اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت سنبھالیں گے، اور وہ پھر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت آئے گی۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اللہ پاک اٹھا لے گا۔ دیکھیں کتنا کرم ہے اس مالک کا مسلمانوں پہ کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ پہلے ہی اٹھا لے گا مسلمانوں کو، اس کے بعد قیامت کی تکلیف ہوگی لوگوں کو، کیونکہ سور پھونکا جائے گا، کانوں سے خون، ناک سے خون، آنکھوں سے خون، اور بڑی اذیت میں لوگ دنیا سے نکلیں گے، بھاگیں گے۔ اتنا اس کا خوفناک آواز ہوگی نا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو اب چین کے بارڈر پہ، چین کا اور بہت بڑا بارڈر ہے انڈیا کا، وہاں پہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ جو معاہدہ ہوا ہے نا سعودیہ کا، انڈیا کا اور امریکہ کا، اس کو چین کو پتہ چل گیا کہ اس میں امریکہ اب آئے گا، اس سے پہلے ہی وہ اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے انڈیا کے کافی علاقوں پہ قبضہ کر لے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔